Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अब्दुल अहद का नावल खाइन, एपिसोड 16। हिस्सा सोम, खाइन और आग। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुद्सियुल अस्ल है, रिफ़त पर नज़र रखती है। खाक से उठती है, गर्दों पे गुज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। पीर गर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अरशे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यहीं है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूदे मलाइक वही आदम है। हालमे कैफ है दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज के इसरार से नामहरम है। नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे क़ैदे रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। इक़्ल है तेरी सपर इश्क़ है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। 1875। टिप 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 गुजरती हुई हर साथ के संग छत से पानी का कतरा टपकता और लोहे की बाल्टी में जा गिरता, हत्ता के बाल्टी अपने किनारों तक भर गई थी। किसी भी वक्त इसकी हद तमाम होने का अंदेशा लाहक होता था। शीतल कौर बिस्तर के पाए पर पुश्त किए बैठी थी, घुटने उठाए हुए थे और इनके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम कर रखा था। आंखें बहरे मुंजमद जैसी पानी की सतह पर ठहरी हुई, गैर मुतहर्रिक, बेबस। जब कोई कतरा गिरता सतह लरसती, फिर चंद घड़ी थरथरा कर सुकून ओढ़ लेती, ठीक उसके दिल की तरह, जो कभी तलातुम खेज आबशार सा रूप धार लेता तो कभी बर्फीली झील सा सुकूत अपना लेता। उसने नजरें घुमाकर कमरे का बित तफसील जायजा लिया। वो यकीन करने से कासिर थी कि कैसे एक रात में वो दुनिया जहां की हर नेमतो दौलत, शानो शौकत और अब्रो इज्जत से मुबर्रा हो गई। इस कमरे की काईदार दीवारों छत उसकी आंखों के लिए हरगिज अनजान न थी। कुदरत के दाव पेच पर उसे हर दम हैरत होती, किस तरह जिस जिंदान खाने से वो जान की बाजी लगाकर भागी थी, दोबारा ठीक उसी तारीक, बदबूदार और वहशतज़दा कोठड़ी में उल्टे मुंह पटक दी गई थी। अब के पैरों में कड़ियां थीं, सो वो भाग ना सकती थी, अपने तकद्दुस को पामाल होने से रोक ना सकती थी। बाजू काट दिए गए थे, सो वो बका की जंग ना लड़ सकती थी। उसके जिस्म पर भारी भरकम बेड़ियां डाली जा चुकी थीं। दुनिया जिन्हें फरामोश कर चुकी थी, मगर वो उनको देख सकती थी, महसूस भी कर सकती थी। मैली कुचैली काई ज़दा दीवारों से नज़र होते हुए छत पर टिकी। पानी का कतरा दरारों से रास्ता बनाते हुए कमरे के अंदर झांकता। न जाने पानी का वो कतरा छत का दामन हमा वक्त थामने का ख़्वाहा था
یا اس کا دامن چھڑوا کر ایک نئی اڑان بھرنے کا متمنی؟ دفتن وہ چھت کا سہارا چھوڑے آپ ڈھیلا چھوڑ دیتا اور بالٹی میں ٹپک کر اپنا انفرادی وجود کھو بیٹھتا۔ اور شاید وہ بھی خود کو اس لمحے کھو رہی تھی۔ اس نے ٹھیک اس بوند کی طرح زندگی کے تنگ راستوں، جور و ستم کے تاریک غاروں میں راستہ بنایا، محض اپنی بقا کے لیے۔ مگر آخر میں عصمت دری اور ضمیر کی موت مقدر بنی۔ آخر کار وہ لمحہ آیا، ایک قطرہ اور گرا، ایک آخری قطرہ۔ بالٹی کی حد تمام ہو چکی تھی۔ اس میں سکت سے بڑھ کر پانی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ پانی کناروں سے پھسلا اور راستہ بناتے ہوئے فرش پر بکھرتا چلا گیا، جیسے کوہ آتش فشاں سے پگھلی ہوئی چٹانیں ابل ابل کر نکلتی ہیں اور ان قریب سارے منظر پر غلبہ پا جاتی ہیں۔ یکدم شیتل کور کے دل کا بند بھی ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اذیتوں اور صدموں کا بوجھ اس کے اندر اتنا بھر گیا کہ اب وہ انہیں اٹھانے کے اہل نہ تھی۔ لوگ تو کہتے تھے کہ انسان کو اس کی سکت سے بڑھ کر روگ نہ ملتا ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو اس لمحے وہ کیوں کر تہو بالا ہو رہی تھی، کیوں کر امید کے تمام دیے بجھا دیے گئے تھے۔ ایک آنسو اس کی چاندنی آنکھ سے پھسلا، رخسار کے زخم سے جا ملا تو اس کا چہرہ سلگ گیا۔ اس نے درد سے پلکیں میچیں۔ اندھیروں میں گزشتہ رات کا منظر لہروں کی طرح چھایا۔ پرکاش ناگپال کے ہوس سے لب اس کے بدن پر رینگتی ہوئی حریص نظریں۔ اس نے جھرجھری لے کر پلکیں واں کی، مگر یہ آنسو بے لگام ثابت ہوئے اور ڈھٹائی سے بہتے گئے۔ اس نے انہیں روکنے کا تکلف نہ کیا۔ شاید اذیتیں اور تکالیف اس سے اٹوٹ بندھن میں بن چکی تھیں، تمام عمروں کے ساتھی۔ وہ ان کے بغیر مکمل ہو بھی تو شاید یہ اذیتیں اس کے بغیر نامکمل تھیں۔ کشمیر کے دامن میں اپنی پہلی ہچکی لینے والی شیتل کور جان گئی تھی کہ زندگی کے نقشے تبدیل ہو چکے تھے۔ سکون اجنبی ہے، خوشیاں روٹ چکی ہیں اور اپنائیت کا ہر احساس دھوکے سے شکست کھا گیا ہے۔ یہ دنیا ایک عقوبت خانہ بن گئی تھی۔ جلد یا بدیر اسے اس عقوبت خانے کا مستقل فرد بن جانا تھا۔ وہ اٹھی تو کمر سے درد بھری ٹیسیں ابھریں، ہونٹوں سے بے ساختہ سسکاری نکلی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سنبھلنا چاہا، مگر اگلے لمحے اس کے حلق سے چیخ پھوٹ پڑی۔ ایک قرض تھا جو باپو نے چکانے کے لیے اس کا سودا کیا تھا، اور ایک قرض تھا جو وہ وقت اجل تک چکاتی رہے گی، اپنی سانسوں کا قرض۔ وہ قدم گھسیٹتی سنگھار میں اس کے عین سامنے پہنچی۔ پیشانی پر سرخ نشانات تھے، دایاں رخسار پھول چکا تھا، بازو زخم رسیدہ۔ یوں لگ رہا تھا جس سینے کے اندر کوئی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بس گیا ہے، جس کے ہاتھوں پر ہر طرف بجلی کی گرج چمک ہے، جس کے اوپر روشنی سرے سے مفقود ہے۔ کاش جسمانی تکالیف پر ہی قدرت بس کر دیتی، لیکن قدرت نے اس پر بڑی فرصت سے ظلم ڈھائے۔ اس کے جسم کو تو کچلا، مگر اس کی روح کو بھی کانٹے دار فرش سے گزارا۔ یک لخت وہ دن یاد آئے جب ماں اسے سینے سے لگائیں انہی گالوں کو چوما کرتی تھی۔ وہ اسی سر کو باپو کی گود میں رکھا کرتی تھی جب آسمان پر کبھی بجلیاں گرجتیں۔ آج بھی آسمان سے بجلیاں گر رہی تھیں، بارش کی تیز بوندیں ہر طرف سے ایک شور مچا رہی تھیں، مگر زندگی کی نوعیت یکسر بدل گئی تھی۔ اب لمس محبت تصرف میں نہ تھا۔ دلاسے کے دو بول سننے کے لیے یہ کان ترس جانے والے تھے۔ سکون کی گھاٹ لگائے دل نے تھک ہار کر ایک دن ملک عدم ہو جانا تھا۔ قدموں نے جواب دیا تو وہ پیچھے کھسکتے ہوئے بستر پر بیٹھی، اپنے عکس کو ہنوز دیکھا۔ میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے حلق سے لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی، آنکھیں پرتعش ہوئیں، زخم آلود انگلیاں چند ثانیے کپ کپائیں۔ باپو، ماں، پرکاش اور گلاب فاطمہ، میں تم سب کو مرتے دم تک یاد رکھوں گی۔ شادی سے 8 دن قبل سفید جالی دار دیوار کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا، سو وہ بھوری مائل دکھائی دے رہی تھی۔ دھوپ کی طلائی کرنیں چھن کر حویلی کے اس وسیع کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ دوپہر کی بوسیدگی کے باعث سائے قدرے لمبے چوڑے مگر کم حدت تھے۔ جالی دار دیوار کے سایوں نے اس کے پورے وجود پر گویا مکڑی کا جالا بنایا ہوا تھا۔
وہ تخت پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے کمر دراز کیے لیٹی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ کو لٹکایا ہوا تھا۔ کم عمر لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی مہندی کے نقش بنا رہی تھی۔ ہر سمت ہنا کی سوندھی سوندھی مہک بکھری ہوئی تھی۔ ویسے شیتل بائی، آپ کو ہفتے میں کم از کم بھی 2 مرتبہ مہندی لگوانی چاہیے۔ مشورے پر شیتل کور کا پھوٹ پھوٹ کر ہنسنے کا جی چاہا۔ یہ انسان فطرتاً کاروباری ہوتا ہے، موقع میسر ہو یا نہیں، اپنی دکان چمکانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے۔ آپ کے سفید سفید مرمری حسین ہاتھوں پر مہندی خوب جچتی ہے۔ اس وقت اس کی چاپلوسی دل کو بالکل نہ بہلا رہی تھی۔ اس کی نگاہ کمرے کے نیم وا دروازے پر ٹھہری تھی اور کان کوئی آہٹ سننے کو بےتاب۔ اس قدر نرم ہاتھ ہیں کہ ان پر اپنی جلوہ گری دکھانے کا بڑا لطف آتا ہے، وہ اپنی روح میں کہتی گئی۔ شیتل کور کا ٹخنا کسی بے قراری کے سبب مسلسل حرکت میں تھا۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر شاید ہی کوئی بتا سکے کہ آپ کی عمر۔ یک بارگی مہندی والی کا شعور بیدار ہوا۔ مسکا لگانے کی جہت میں کم بخت ایک وبال کو دعوت دے بیٹھی تھی۔ اب تو شیتل بائی یقیناً اسے دھکے دے کر نکالے گی اور مان اس کی شان میں ایسے ذلت آمیز جملے کسے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر اسے مرض نسیان لاحق ہو جائے تب بھی اس کی یادداشت میں ایک ایک لفظ کا نقش رہے گا۔ اس نے سہمتے ہوئے گردن اٹھا کر دیکھا۔ شیتل کور کی نگاہ دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سکون آمیز آہیں خارج ہوئیں۔ ہاش تو اس کی بچت ہو گئی۔ کس کی راہ تک رہی ہو شیتل بائی؟ اس نے دانستہ ذرا اونچا کہا۔ شیتل یکدم بیدار ہوئی، ناگواری سے نظریں جھکا کر مہندی سے رنگ بھرتی عورت کو دیکھا۔ بلاوے کا 2 لفظی جواب، مگر مہندی والی کے تجسس کو راحت نہ ملی۔ کس کا بلاوا؟ اس نے شیتل کے بگڑے مزاج کی پرواہ کیے بغیر پوچھا۔ ناداں تجسس کے ہاتھوں مجبور جو تھی۔ ایک عزیز کے بلاوے کا۔ اس کے لبوں پر خود بخود موہوم مسکان تیر گئی۔ کئی سوال ذہن میں دوڑے، مگر شیتل کی دل گرفتہ کر دینے والی پھٹکار کے ڈر سے اس نے بدقت انہیں سنبھالا۔ یک بارگی دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ شیتل کور نے ترنت اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کون کی نوک نے مہندی کا نقش بگاڑا تو مہندی والے کی چیخ ابھری۔ ارے شیتل بائی، یہ کیا کر ڈالا؟ ستیہ ناس! اپنی گھنٹوں کی محنت کا یوں اجڑنا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ اندر آؤ لالی، اندر آؤ۔ شکوے شکایات نظر انداز کیے اس نے حکم صادر کیا۔ اتنی بھی کون سی ضروری ملاقات ہے کہ مجھے ایک بھاؤ تک نہیں دے رہی؟ مہندی والی نے دل ہی دل میں شیتل کو کوسا۔ نیم وا دروازہ مکمل واہ ہوا۔ سیاہ غرارہ زیب تن کی ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی سیاہ قمیض پر رنگ برنگے بھڑکیلے رنگوں والے کپڑے کاٹ کاٹ کر سوئی دھاگے کی مدد سے پروئے گئے تھے۔ رنگت جلد سیاہ تھی۔ اس نے سر پر جالی دار دوپٹہ لے رکھا تھا جو محض آدھا سر ہی ڈھانپتا تھا۔ ساوتری، تم شام میں آ کر کام مکمل کر لینا اور معاوضہ لے جانا، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ وہ لالی کی اور دیکھتے ہوئے بولی۔ ساوتری نامحسوس سا کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا سامان سمیٹا۔ یہ ناز پیٹی چوڑیوں والی کب سے شیتل بائی کی عزیز ہو گئی؟ اس نے اندر ہی اندر تنفر سے کہا اور تن فن کرتی باہر نکلی۔ شیتل کور اور لالی کمرے میں تنہا رہ گئے تھے۔ شیتل نے نرم مسکراہٹ سجائے اسے دیکھا۔ کچھ کھاؤ گی، پیو گی؟ شیتل گھرانے والے ہر بندے کو مہمان کا درجہ نہیں دیتی۔ تم خوش نصیب ہو۔ شان و شوکت بھرا انداز۔ لالی نے محض سرد سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں کھانا پینا کر بھی لوں مگر کھانا پینا میری اجرت تو نہ ہوگی شیتل بائی۔ اس کی پتلی سریلی آواز شیتل کو نہ جانے کیوں بھلی معلوم ہوئی۔ تم ایک عقل مند انسان ہو لالی، اور مجھے عقل مند انسان پسند ہیں۔ تمہارا انعام تو تمہارا ہو جانے کو بےتاب ہے۔ وہ اشروں سے تمہاری راہ تک رہا ہے، یہ تو تم نے ہی صبح سے شام لگا دی۔ آواز میں دبا دبا طنز ابھرا۔ جو کام مہارت اور کمال کا مطالبہ کرتا ہے اور جس میں معمولی سی چوک کی بھی گنجائش نہ ہو، وہ وقت تو لیتا ہی ہے۔ اس نے لہک کر کہا۔ پھر میرا انعام میرے حوالے کیجیے
تاکہ آپ کی امانت آپ کو سونپ سکوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شیتل کور نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے گردن کو خفیف سے جنبش دی۔ اس نے آگے بڑھ کر میز سے سرخ پوٹلی اٹھائی۔ پوٹلی سے برآمد ہوتی کھنک سن کر لالی کے منہ میں تو پانی ہی آ گیا۔ شیتل نے ایک ادا سے پوٹلی ہوا میں اچھالی۔ لالی نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح اسے جھپٹ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ جشن منانے کو سارا دن باقی ہے، فی الحال میری امانت میرے حوالے کرو، شیتل کور نے لہجے کی لچک دبائے کرختگی سے کہا۔ لالی نے اپنے سرخ تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال کر مڑا ہوا کاغذ نکالا اور مٹھی میں بند کیا۔ پلکیں مچکاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں پرچہ شیتل کور کے حوالے کیا۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے وہ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا اور آپ کو وہ جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ الوداعی کلمات ادا کیے وہ چلتی بنی۔ شیتل کور نے گہرا پرسکون سانس خارج کیا۔ اعصاب ایک دم پرسکون ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ کی تہیں ایک ایک کر کے کھولی۔ کاغذ کھل چکا تھا۔ درج الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ انہیں پڑھ کر قہقہا بلند کیا۔ نور العین مجاہد، تم بالکل ویسی ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، ہم جلد ملیں گے، بڑبڑاہٹ نما انداز میں کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر جمائے اور بلند و بالا منقش چھت کو تکتے ہوئے لبوں پر فتح مند مسکراہٹ سجائی۔ شادی کا دن۔ خورشید کی کٹھور شعاؤں نے سبزہ زار میں کام کرتے ہوئے کاریگروں کے لیے دشواری کا سامان کر رکھا تھا۔ وہ بار بار پیشانی پر نمودار آتا پسینہ پونچھتے، گردن ہلائے سارے میں امید طلب نگاہیں دوڑاتے کہ بھولے بھٹکے ہی سہی یا ہوا کا جھونکا اس راستے پر چلا آئے اور ان کے جھلستے ہوئے بدنوں کو راحت پہنچائے۔ آنگن کی دائیں جانب لکڑی کا ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا تھا۔ وہ چند گھڑی ہانپنے کو تھمتے تو اس عورت کی گرجدار آواز انہیں ٹوک دیتی۔ وہ پست توانائی اور بوجھل اعصاب کو بالائے طاق رکھ کر کام جاری رکھتے۔ آخر کو تنگ دستی کے مارے مزدور کو اپنی ذات سے زیادہ اجرت عزیز ہوتی ہے۔ ہر شے ٹھیک اسی طرح سے ترتیب دی جا رہی تھی جس طرح شیتل کور چاہتی تھی۔ چاندنی آنکھوں میں اطمینان قائم تھا۔ پتلیوں میں اس مسافر سی چمک جو منزل مقصود سے چند قدموں کے فاصلے پر متعین ہو۔ لبوں پر اس جنگجو سپہ سالار سی فلاح کن مسکان جو مقابل فوج کو اپنے گھوڑوں تلے کچل کر فتح کا جشن منانے والا ہو۔ دیکھ رہے ہو تم کتنی زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں، اس نے گردن گھما کر شنکر کو مخاطب کیا۔ شنکر بھورے کرتا شلوار میں گردن جھکائے کھڑا تھا۔ شیتل کور کے برعکس اس کا آپ ان رونقوں سے قدرے لا تعلق تھا۔ اس کا نظارہ بحری جہاز کے اس کپتان سا تھا جسے میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد جزیرہ ملا ہو، مگر اس جزیرے پر اتر کر یہ انکشاف ہوا ہو کہ منزل فقط ایک سراب ہے۔ آج تو ریاضتوں کا پھل ملنا تھا، تکلیف دہ راتوں، گھٹن زدہ سہ پیروں کا مداوع ہونا تھا، مگر یہ دل کیوں کر ایسے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا جس کی وسعت بے انت تھی اور گہرائی لامتناہی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لبوں سے ایک آہ خارج ہوئی۔ نگاہوں نے سورج کی کرنوں میں نہائی گھاس سے ہوتے ہوئے دمکتی ہوئی عورت کا رخ کیا۔ شیتل کور اس وقت سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی تھی۔ گردن پر نگینوں کی باریک سی مالا چمک رہی تھی۔ کانوں سے زمرد کی بالیاں آویزہ تھیں۔ بال پیشانی سے کس کر کنگھی کیے ہوئے تھے اور جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کی تیاریوں کا جائزہ لے کر اس نے نگاہیں کاریگروں پر مرکوز کیں۔ چکور ڈھانچے کے تین اطراف جالی دار سفید کپڑا لٹکایا جا رہا تھا۔ زیر تعمیر منڈپ کے وسط میں گڑھا کھود کر اس میں آگ کا سامان بھرا جا رہا تھا۔ ان قریب ٹھیک اس جگہ پر مقدس اگنی بھڑکے گی۔ اس آنگن میں منتر گونجیں گے۔ چہچہاہٹیں، قلقاریاں اور کھلکھلاہٹیں اس حویلی کا خاصہ بن جانے والی تھیں۔ اس سب کے باوجود بھی آخر وہ کیوں؟ تم خوش نہیں لگتے؟ شیتل کور کی آواز نے خیالات کا تسلسل توڑا۔ اتنی محنت اس لیے نہیں کی کہ تم بیاہ والے دن اپنا سا منہ لے کر بیٹھے رہو۔ نظروں نے شیتل کور کا دورہ کیا۔ اب کے کتھئی آنکھوں میں کوئی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔
گویا کوئی تلاطم خیز دریا خیالات کے ساتھ مل کر ایسا قوی ہی جان برپا کر گیا ہو کہ وہ چاہ کر بھی انہیں دل و دماغ تک محدود نہ رکھ پا رہا ہو۔ اس کی انگلیاں ہولے ہولے کانپیں۔ آج اس منڈپ میں آگ لگے گی، آج تمہاری نور العین تمہارے ساتھ وہاں ہوگی، تم جنموں تک ساتھ نبھانے کی قسمیں لوگے، اس سب کے باوجود تم کیوں منہ پھلا کر بیٹھے ہو؟ شیتل کور نے اپنے ہاتھ باندھے، بازوؤں میں پڑے کنگن بج اٹھے، پسے پشت لکڑی میں کیل ٹھوکے جانے کی آواز رواں تھی۔ یہ آگ، اس نے شیتل کور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چند گھڑی بالائی لب کانپا۔ یہ آگ مجھے ڈرا رہی ہے، یہ منڈپ مجھے پنجرے جیسا لگ رہا ہے، خوشیوں کی پیش گوئی فریب معلوم ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ مٹھی میں بھینچے اور قدم بڑھائے۔ شیتل اور اس کے درمیان محض 2 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شیتل کے لبوں پر بل نمودار ہوئے، بھویں اکٹھا ہوئیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا، آواز نہایت پست، شیتل کی سماعت تک بمشکل پہنچ سکی۔ شیتل کی آنکھیں پھیلیں، پیشانی پر بے یقینی کی لکیریں ابھر کر معدوم ہوئیں۔ وہ 2 قدم پیچھے کھسکی۔ اور وہ کیوں؟ ہاتھ ڈھیلے کیے چمبے سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو سوچ ذہن میں گردش کر رہی تھی اسے زبان پر لانے کا خیال ہی خوفزدہ کر رہا تھا۔ نور العین کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ اس نے پلکیں جھپکا لی اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ پیشانی بائی سے تفکر تنگ ہوئی۔ بھلا وہ کیسے؟ شیتل نے بھووں کو جنبش دیے استفسار کیا۔ کسی نامعلوم بے چینی کے سبب انگلیاں متحرک ہوئیں۔ شنکر نے پلکیں وا کیں۔ سورج کی پرتپش کرنوں نے پیشانی تپا ڈالی۔ ماتھے کی لکیروں کے درمیان پسینے کی بوندیں جمع ہوئیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کتھئی آنکھیں یوں وحشت سے کانپیں جیسے دن کے اجالے میں جاگتی آنکھوں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ میں اپنی خوشیوں کے لیے اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ دھوپ مستانہ وار ان کے بدنوں کو جھلساتی گئی۔ شیتل کور کی کنپٹی سے پسینے کی بوند پھسل کر قلموں سے جا ملی۔ لکڑی کے بلندوں کے پھٹکے جانے کی آواز پس منظر میں گونج رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پیشانی کی لکیریں مٹیں، متحرک ہاتھ مٹھی میں بند ہوئے۔ بے یقین اسخار کرتی چاندنی آنکھیں پرسکون ہوئیں۔ اس دن جب میں نور العین سے ملی تھی تب وہ بہت برے حال میں تھی۔ اس نے آواز سرگوشی نما رکھی۔ شنکر کے اوپر نگاہیں جمائیں، اس کے رد عمل کا مفصل جائزہ لیا۔ وہ اچھے حال میں کیوں ہی ہوں گی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ شیتل نے گردن گھما کر منڈپ کا جائزہ لیا، اب کہ وہ منڈپ کسی خیمے سے مشابہت رکھتا تھا۔ میرا مطلب ہے شنکر، دوبارہ شنکر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا پورا جسم زخم رسیدہ تھا۔ شنکر کے پیر لرزے۔ جو خدشہ مدت سے دامن گیر تھا وہ بہت حد تک حقیقی معلوم ہوا۔ چند ثانیے سماعت پر سناٹا چھا گیا۔ لکڑیاں پھٹکنے کی آوازیں، چڑیاؤں کی چہچہاہٹیں، کووں کی کائیں کائیں، کوئل کی کوں کوں اور کبوتر کی غوں غوں، ہر شے پر جیسے سماعت کے اس بار قدغن لگ چکا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں خون کے باسی داغ اور کھرنٹ نہ ہوں۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں میچیں۔ کاش اس شب اس نے شیتل کو مجاہد منزل جانے سے روک ہی لیا ہوتا۔ کاش اس کے باپ نے اسے گھنٹے بھر لگاتار پیٹا، لگاتار مارا، اتنا کہ وہ شاید مر بھی سکتی تھی۔ پلکیں دھیرے دھیرے اٹھیں، نگاہوں میں اجاڑ لالی بھڑکی۔ سماعت بحال ہوئی، ہوش لوٹا اور دل میں ایک خواہش نے انگڑائی لی، خنجر کی ٹھنڈک اپنی مٹھی میں محسوس کرنے کی، اس ہر زخم کے بدلے 100 ضربیں بختیار مجاہد کے جسم پر لگانے کی۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ یہاں خوش نہیں ہوگی؟ دنیا کی کوئی بھی جگہ اس دوزخ سے تو بہتر ہی ہے جس دوزخ کو وہ ہر پل
ہر لمحہ جی رہی ہے۔ شیتل نے نرمی سے بات سمیٹی، ہاتھ آپس میں ملائے اور شنکر کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ آپ کو معلوم تھا، آپ کو معلوم تھا نا؟ یکایک اس کی اشتعال انگیز مگر دھیمی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ شیتل کور نے پہلے پہل اسے پر اطمینان مسکراہٹ کے سنگ دیکھا، پھر مڑ کر کاریگروں کی طرف متوجہ ہوئی۔ گو کہ شنکر کا وجود، اس کی ہر للکار و پکار، سب اس کے لیے لا یعنی، ہیچ اور ہتک آمیز تھی۔ چند ثانیے لب مسکراہٹ سے آراستہ ہوئے۔ شروع ہو گیا اس کا، اس نے دل ہی دل تبصرہ کیا اور اس کی بے بسی پر بے آواز قہقہا بلند کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب ہوگا، اسی لیے آپ وہاں گئی تھیں، ہے نا؟ سلگتے ہوئے جذبات پر گویا ایندھن چھڑکا گیا۔ اشتعال بتدریج شدید ہوا۔ اور جب تم تڑپتے ہو شنکر، بے بس ہوتے ہو، روتے دھوتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اس کے شریانوں تک میں ٹھنڈ اتری۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ مار اسے ہر بشر سے متنفر کر دے گی۔ اوہ خدایا، آپ کو سب معلوم تھا۔ اس نے انگلی بلند کی ہے، آواز بلند کہا۔ شیتل کے چہرے پر ہنوز طمانینت سایہ کر رہی تھی۔ شنکر کا غصہ ترنت جھاگ ہوا۔ اناد کے پہاڑ پر گویا ایک اور چٹان آ گری۔ وہ انتظار میں تھی۔ یہ پہاڑ کتنی بلندیوں کو چھونے کے بعد بالآخر برداشت کھو کر گر پڑے گا۔ تم 100 آنے درست ہو، میں نے بالکل ایسا ہی چاہا تھا۔ اب تو اس عورت کی بے حسی پر حیرت بھی نہ ہوتی تھی۔ مایوسی شیتل سے زیادہ خود پر ہوتی تھی، جو بار بار دھوکہ کھا کر اس کے ترتیب کردہ کھیلوں میں سہولت کے ساتھ استعمال ہو جاتا تھا۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہ کیا۔ اگر میں وہ سب نہ کرتی تو آج اس آنگن میں کھڑے ہو کر ہم تمہاری شادی کا منڈپ نہ سجا رہے ہوتے۔ وہ قابل کے خمیدہ لب، سرخی مائل آنکھیں، تمتماتے ہوئے گال اور تر پیشانی دیکھ کر لب تنفر سے دراز ہوئے۔ اوہ، میں تمہیں سمجھا کر اپنے الفاظ ضائع ہی کیوں کر رہی ہوں؟ تم ٹھہرے جذباتی قسم کے مردوں کی بھی بدترین قسم۔ اس نے آخری وار کے رخ پھیر لیا اور گردن جھکائے ساڑی کا پلو سہلانے لگی۔ شنکر سانسیں پھلاتا اس کی پشت تکتا رہا۔ ذہن میں بارہا زخم رسیدہ نور العین کا خاکہ اترا۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہوا کہ ہر زخم، ہر کھرنٹ، اس کی ہر سسک کا مظلم در حقیقت وہ تھا۔ لبوں پر الفاظ کی کثرت تھی، مگر وہ جانتا تھا شیتل کور کے لیے شنکر ناگپال کے الفاظ اتنی ہی وقت رکھتے تھے جتنی گوشت خور جانور کے لیے گھاس پھوس کی۔ سو پیر پٹک کر الٹے قدموں حویلی جانے کی صحیح کی۔ شیتل کور نے خود سے دور جاتے قدموں کی آواز سنی تو مسکراہٹ دراز ہوتی گئی۔ اوہ شنکر، تم کبھی مجھے سمجھ ہی نہ سکے۔ اس نے لطف اندوز ہوتے ہوئے قلقاری بلند کی۔ کاریگروں نے ایک نظر اسے مڑ کر دیکھا، پھر اندیشہ ڈپٹ سے فوری کام پر لگ گئے۔ شیتل کور نے ایک نظر وسیع و عریض آنگن کو دیکھا، پھر بلند آسمان کو۔ آج فلاح یابی کی شب تھی۔ وہ کیوں شنکر جیسے غیر اہم انسان کی شکایتوں کو خاطر میں لا کر دن خراب کرتی؟ گھر کی چھت سے لٹکتی پھولوں کی لڑیاں اداسی سے ہوا کے بہاؤ پر جھلملا رہی تھیں۔ راہگیر اس سادہ مگر پرکشش زیبائش کو رشک سے دیکھ رہے تھے۔ کون بتائے ان ناداں راہ گزر کو کہ یہ پھول تو محض سراب تھے۔ ان کے رنگ و روغن، دل فریب خوشبو دراصل مجاہد منزل کے دل گرفتہ مکینوں کے لیے سزا تھی۔ ان سب کے بے رونق چہرے دار میت کا اندیا دے رہے تھے، گو کہ یہ چار دیواری آج میت رخصت کرنے والی تھی، ڈولی نہیں۔ نور العین مجاہد کے کمرے کی خاموشی ذو معنی نوعیت کی حامل تھی، گویا یہ ویرانے ایک بڑے عزم، بڑی جستجو کی پیشگوئی کر رہی ہو۔ ایک ایسی مہم جس کے بعد تباہیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہونا تھا کہ اس گھر کا ہر گمنام و بے نام گوشہ منہدم ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ سنگھار میں اس کے آئینے میں جھلک رہا تھا۔ اس کی صورت بے کھوٹ مگر زخم رسیدہ، آنکھیں بے حس، لب بے باک مسکراہٹ سے آراستہ۔
وہ چاہتی تھی یہ نشانات انمٹ بن جائیں، چہرے پر پڑا ہر داغ، بازوؤں کو دہکاتا ہر کھرنٹ، گویا بغاوت کی انگیزش کو بڑھاوا دیتا تھا، جیسے جلتے ہوئے کوئلے پر مٹی کا تیل چھڑکا ہو۔ اس نے پلکیں نیم وا کیے دراز کھولی۔ زیس تس شنکر ناگپال۔ آئینے میں منعکس ہوتے عکس کی مسکراہٹ یکسر اپنی فطرت بدل بیٹھی۔ وہ نرم ہوئی، آنکھوں کی بے حسی پر روشن مستقبل کی چمک غلبہ پا گئی۔ کتابچہ اس کی زخم آلود انگلیوں کے درمیان پڑا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ واہ ہوا۔ چہرے کے تاثرات ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس نے گردن اٹھائے نو آمد کا جائزہ لیا، پھر کتابچے کو ٹٹولنے لگی۔ یاسمین دروازے پر کھڑی قدرے بوکھلاہٹ کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ اپنی بہن کے کمرے میں دھڑلے سے آنا اس کے لیے معمول تھا، لیکن وقت بڑے بے رحم اور ظالم فاصلے متعین کر چکا تھا، جنہیں عبور کرنے کے لیے صدیوں کی مہلت درکار تھی۔ اماں نے کہا آپ کو بتا دیں کہ… نور العین نے انگلی اس ایک نام پر پھیری۔ دل کی رفتار تیز ہوئی، مسرتوں کے بجائے اندیشوں سے۔ خیالات کا ہجوم ذہن میں شور مچانے لگا، اور ہر خیال روح پر بے دھڑک کچوکے لگاتا۔ آج خواب تعبیر سے ہمکنار ہونے تھے۔ پھر یہ خوف کیوں؟ یہ وسوسات کیوں؟ ہچکچاہٹ اور دل شکستگی کیوں کر؟ کیا انسان اپنی زندگی میں کوئی معرکہ فتح کرنے سے قبل ایسا ہی محسوس کرتا ہے؟ کہو، بولتی کیوں نہیں؟ نور العین کتاب پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ جانتی تھی کہ کتاب اور سرورق پر درج نام پر نظر پڑ چکی تھی۔ یاسمین کی روح نور العین کے حال پر خون کے آنسو روئی، مگر دھوریاں اتنی تھیں کہ اب وہ اس لڑکی پر افسوس اور مایوسی جیسے احساس نہیں جتا سکتی تھی۔ اس کی اصلاح کے لیے چند تلخ و کڑوے فقرے تک نہ کہہ سکتی تھی۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، جب اپنوں کو کوس نہ سکو تو جان لو وہ غیر بن چکے ہیں۔ آج لڑکیاں آئیں گی آپ کو تیار کرنے۔ آواز نمیدہ، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو مسل رہی تھیں۔ مہندی کا رنگ بھی گہرا کریں گی۔ گردن جھکی، گو کہ بہن کا سامنا کرنے کی قوت نہ ہو۔ نور العین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کتاب بیچ سے کھولی۔ اندر سے دو روکھے سوکھے گجرے پھسل کر اس کی گود میں گرے۔ انہیں اپنی انگلیوں کے درمیان تھام لیا۔ آنکھ کے پردوں پر جیسے یادوں کا دھماکہ ہوا۔ ہمیں چلے جانا چاہیے۔ یاسمین کے اوپر ہوا تنگ ہوئی۔ رکو، ایک بات پوچھنی ہے۔ گجرے اس نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں دھر دیے۔ ان کا رنگ سفید سے بھورا ہو چکا تھا، اب کہ وہ مہکتے نہ تھے۔ ان گجروں کو اس میں اپنی 20 سالہ زندگی کا عکس دکھا۔ کسی زمانے میں مہکتی ہوئی چمکتی ہوئی نور العین آج بے رنگ بے دمک اور زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ تم روٹھی ہوئی ہو ہم سے؟ انداز سرسری تھا، مگر آنکھوں میں طنز کی خفیف جھلک۔ نور العین نے ہاتھ مٹھی میں بند کیے۔ گجرے انگلیوں اور ہتھیلیوں کے درمیان کچلے گئے۔ ان کی موہوم سی سرگوشی نے ان کے مسمار ہونے کا اعلان کیا۔ ہم کیوں روٹنے لگے تم سے؟ ایک اجنبیت بے رخی تھی یاسمین کے لہجے میں۔ نور العین نے سنگھار میں اس کے اوپر مٹھی دھری، دھیرے دھیرے انگلیوں کو جنبش دی۔ گجرے چور چور ہوتے ہوئے میز کی سطح پر برس رہے تھے۔ وہ بڑے شوق سے اس راکھ نما چورے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا عجب تھا! ایک وقت جو پھول اتنے خوبصورت، اتنے دل فریب ہوا کرتے تھے، آج خاک ہو گئے تھے۔ کوئی اس راکھ کو دیکھ کر شاید ہی اخذ کر سکے کہ کسی زمانے میں یہ فضا کو معطر کر دیتے تھے، ان کی رنگت آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھی۔ ہماری وجہ سے تمہاری محبت جو ناکام ہوئی، ہم رکاوٹ بن گئے۔ تم شاید ہمارے مرنے کی دعائیں مانگتی ہو۔ نور العین نے ہاتھ جھاڑے تو دھول فضا کے سپرد ہوئی۔ بڑھتی ہوئی دوپہر کے باعث کھڑکیوں کے ذریعے اندر آنے والے روشنی کے ہالے پھیلتے جا رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے حالات کو قبول کر لیا ہے۔ ساری خواہشات پوری ہونے کی نہیں ہوتی۔ یاسمین نے نور العین کی شہد آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تشویش سے کہا۔ شہد آنکھوں میں پنپتا ہوا استحکام
کسی افتاد کی خبر سنا رہا تھا۔ دعا کرو کہ نور العین مر جائے، تم سب کی زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی۔ نور العین نے سنگھار میں سے سونے بالی اٹھائی اور گردن ترچھی کی۔ سیاہ چمکتے ہوئے بل کھاتے بال اس کے کندھے پر جھول اٹھے۔ بس کر دیں نوری، بس کر دیں، وہ بے کسی سے بولی۔ بدلتے ہوئے بندھن دل کو کس طرح تار تار کرتے ہیں اسے آج علم ہو رہا تھا۔ چھوڑ دیں سب، بھول جائیں سب۔ نور العین نے بالی کان کے سوراخ میں گھسیڑی۔ بھول جائیں؟ وہ استہزاء سے ہنس پڑی۔ اس کے قہقہے نے یاسمین کے وجود پر لرزاں طاری کیا۔ خدشات کا سمندر ہر پل ہر دم گہرا ہو رہا تھا۔ نور العین کا ہر رمز کسی اندوہناک طوفان کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ بس کر دیں نوری، آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں، خدارا سب بھول جائیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ سیاہ آنکھیں بہن سے استدعا کر رہی تھیں کہ جن عزائم کو وہ سینے سے لگائے ہوئے ہے ان سے قطع تعلق کر لے۔ نور العین نے اس کی خاموش التجا سن لی تھی۔ اگرچہ یہ فریاد چند ہفتوں پہلے کی جاتی تو شاید وہ اسے کسی خاطر میں لانے کی بابت سوچتی، مگر پچھلے کچھ دنوں میں ہر شے بدل چکی تھی، ہر تعلق تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں ہر اپنا گزشتہ مرتبوں سے بہت نیچے گر گیا تھا، اور اس کے وجود کی اتھاہ گہرائیوں میں کڑواہٹ کا بیج بویا جا چکا تھا، جو اب ایسے درخت کی صورت پروان چڑھ رہا تھا جس کی جڑیں اس کی رگ رگ پر قبضہ کر چکی تھیں۔ اس نے دوسری بالی مٹھی میں دبوچی اور اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ایسی کاٹ اور ٹھنڈ کہ یاسمین کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ بھول ہی تو نہیں پا رہے، کچھ نہیں بھول پا رہے۔ آپ کیا ہم سے گلہ کریں گی یاسمین؟ گلہ تو ہمیں آپ سے ہے۔ کہاں تھیں آپ جب ابا نے ہماری گردن دبوچی ہوئی تھی؟ ایک بول تک نہ بولیں۔ کیوں؟ ہم مر رہے تھے، سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور ہمارے اپنے گھر والے ہمیں اجنبیوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ یاسمین کے قدم خود ساختہ پیچھے ہوئے، آنکھیں پھیلیں۔ وہ کرتے کے دامن کی نادیدہ سلوٹیں درست کرنے لگی۔ آنکھ کے کنارے سے آنسو رینگا، مگر افسوس، یہ آنسو اور اس جیسے تمام آنسو نور العین مجاہد کے لیے بے وقت ہو چکے تھے۔ اس کے لیے تمام معافیاں تلافیاں خاک برابر بن چکی تھیں، اور ہوتی بھی کیوں نہیں؟ جب معذرتوں کو بے جا طول دی جائے تب وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ یاسمین نے اپنا دفاع دینے کو لب کھولے، مگر اس کے اپنے دل نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ بس اب ہم کچھ نہیں سنیں گے۔ آج ہم اپنی زندگی تباہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس تباہی میں ابا، اماں اور دادی جان سمیت آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ اب چلتی بنیں۔ اس نے روگردانی سے کہا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھی۔ نوری، ہم ڈر گئے تھے۔ ہمت جمع کی اس نے دفاع کی کمزور کوشش کی۔ نور العین کے چہرے پر تمسخر پھیلی۔ اور ہم مر رہے تھے۔ آپ کا ڈر آپ کو مبارک ہو، مگر ہم نہیں بھولیں گے کچھ بھی، کبھی بھی۔ آج نور العین پورے ہوش و حواس میں تباہی کی راہ چنے گی، اور ساری دنیا اس کی تباہی کی چشمدید گواہ بنے گی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے جاریت سے دوسری بالی بھی کان پر ٹکائی۔ نوری، اللہ حافظ۔ یاسمین، اللہ حافظ۔ اس نے دوہرا کر جیسے اس پر باور کروایا کہ وہ صفائی اور وضاحت دینے کے اختیارات ان سب سے چھین چکی ہے۔ اس کے کان مقابل کے ہر دلیل کے لیے بہرے ہو چکے تھے۔ یاسمین اب کے کچھ نہ کہہ سکی۔ کمرے سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے نگاہ چاروں طرف گھمائی۔ نفاست سے سجی ہوئی میز، بے داغ فرش، سلوٹوں سے آری بستر۔ وہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کمرے کی تمام جزیات آج شب کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی تھیں۔ اتنا تو علم ہو گیا تھا کہ آج مجاہد خاندان ایک فرد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے والا ہے۔ حویلی کا اندرون، حویلی کے آنگن جتنا جواں دم معلوم ہو رہا تھا۔ ملازمائیں بھاگم بھاگ حویلی کا ہر کونا سجانے میں مگن تھیں۔ چہروں پر ایسی شوخ مسکان اور آنکھوں میں نشاط انگیز چمک، گویا بہار آفرین کی آمد ہو۔
یہ تمام تیاریاں خاص شنکر کے لیے کی جا رہی تھیں، مگر وہ صوفے پر پاؤں پھیلائے یوں اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے ان رنگینیوں سے زچ ہو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسا اشتعال زور لے رہا تھا جیسے کسی بھی وقت اٹھ کر پھولوں کی ہر لڑی اکھاڑ پھینکے گا اور دیوں کو کچل ڈالے گا۔ اس کے سامنے شیشے کی میز دھری تھی جس پر سرخ مخملی کپڑا بچھایا گیا تھا۔ اس کی نظریں کپڑے کے دیگر نقش پر ٹکی تھیں۔ دھاگے سے پھولوں پتوں جیسے کئی نقش کندہ کیے گئے تھے۔ ان کے حسن پر دو رائے ہرگز نہ تھی، مگر شنکر کا یہ دل کسی قیمت بہلتا نہ تھا۔ ایک بارگی قدموں کی مخصوص چاپ سماعت میں داخل ہوئی۔ اس چال کو وہ پہچانتا تھا، سو گردن اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ شیتل نے سفید پلو پشت پر پھیلا کر دوسرے کندھے پر لپیٹا اور پلو کے ایک کونے کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے صوفے سے پشت کیے بیٹھی، مصنوعی خفگی سے آنکھیں گھمائیں۔ تم ابھی تک اسی بات پہ منہ لٹکا کر بیٹھے ہو؟ اس نے جھکتے ہوئے مخملی کپڑے پر ہاتھ پھیرا، گویا دھول کے ذرات جھاڑنا مقصود ہو۔ شنکر کی آنکھیں چند ثانیے متحرک ہوئیں، مگر جواب نہ دارد۔ ذہن میں بیشتر خیالات تھے، مگر ہر خیال کی ناؤ نور العین مجاہد کی سوچ پر ٹھہر جاتی۔ یہ جی اس کے حال پر ہلکان تھا، دماغ بوجھل، جسم گویا مفلوک الحال۔ اوہ شنکر، تم ذرا آس پاس تو دیکھو۔ شنکر نے حکم کی تعمیل کیے اطراف میں گردن گھمائی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ پر ناپے تولے فاصلے پر لڑیاں ٹانگی گئی تھیں۔ ہر سیڑھی پر گلاب کی پتیاں بچھائی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر موتیا کے پھول چسپاں تھے۔ فرش پر دیواروں کے ساتھ مختلف فاصلے سے دیے رکھے تھے جو دہکنے کو بےتاب تھے۔ گرد و نواح میں موسم بہار سی مستی تھی، مگر باطن میں موسم خزاں سی بوسیدگی طاری تھی۔ طویل خزاں جو کسی صورت ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ پھول، پتے، ہریالی جیسے دل کے اس بنجر جہان سے مستثنا تھے۔ آج حویلی میں رونقوں کا سما ہے اور تم وہی کر رہے ہو جو تم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو، ناشکری۔ سب ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ شنکر نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ شیتل نے ہاتھوں پر لگے مہندی کے معطر نقش کو سرسری دیکھتے ہوئے الماری کا پٹ کھولا۔ لیکن مجھے ایسا محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ شنکر نے کتھئی آنکھوں میں سراسیمگی لیے مڑ کر دیکھا۔ شیتل کور کی اس کی جانب پشت تھی۔ سیاہ بالوں کے جوڑے پر گلاب کا پھول ٹکایا ہوا تھا۔ آج وصل کا دن تھا، مجھے مسرتیں محسوس کیوں کر نہیں ہو رہی؟ وصل کے دن سے جو خوشیاں منسوب کی جاتی ہیں، یہ دل انہیں پہچاننے سے کترا کیوں رہا ہے؟ شیتل نے دونوں ہاتھ بڑھا کر سفید صافہ نکالا اور مڑ گئی۔ رخ شنکر کی جانب تھا۔ میں نور العین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ مہم اکارت چلی گئی اور وہ خوش نہ ہوئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شیتل دھیمے مدھم قدم بڑھاتے صوفے تک پہنچی، میز کے وسط میں صافہ دھر دیا، ایک ٹھنڈی سرد آہ خارج کی، آنکھیں گھمائیں اور صوفے پر بیٹھی، آنکھوں میں یہ سب تو روز کا ہے والا تاثر جگمگایا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جس محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکی ساری دنیا یہاں تک کہ اپنے خدا تک سے لڑ پڑی ہو، وہ اس محبت کو حاصل کر کے خوش نہ ہوگی؟ شیتل نے کہہ کر اسے سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ مان بیزاری سے مہندی رنگے ناخنوں کا جائزہ لیا۔ کھڑکیوں سے داخل ہوتی ہوئی ہوائیں مسلسل پردے لہرا رہی تھیں۔ وہ خود پر ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتا تو سوچتا، کیا یہ ہوائیں نئے آغاز کا پیغام لیے اسے سلام پیش کر رہی تھیں، یا محض ٹھنڈی ہوائیں اس ٹھنڈے برفیلے اور تاریک مستقبل کی پیشن گوئی کر رہی تھیں جس کی بابت یہ دل اسے ڈرا رہا تھا؟ شنکر، اسے چپ پا کر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، تم نے اور نور العین نے، تم دونوں نے ایک کڑا وقت جھیلا ہے۔ تم دونوں نے محبت کا سب سے تباہ کن مرحلہ ساتھ جیا ہے، جس میں محبت مل جانے کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محبت کا مل جانا ناممکنات میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے گردن جھکائی، صافے کے اوپر شہادت کی انگلی رکھی، آنکھیں شنکر کی طرف منجمد تھیں۔
کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ ان وسوسات کی نظر نہ کیا جائے؟ اس نے آہستہ آہستہ صافہ شنکر کی طرف کھسکایا۔ اس کی آواز اس سمے مندروں سے نکلتی ہوئی گھنٹی جیسی معلوم ہوئی، دل کے تانے بانے ہلا دینے والی، پورا سر اور اپنی طرف مائل کرنے والی۔ دماغ میں زور لیتے خدشات کی اثر پذیری زائل ہونے لگی۔ اس نے بالآخر گردن اٹھائی، تشنا اور سوکھے لب واہ ہوئے۔ اس سے پہلے وہ کوئی احمقانہ بات کہہ دیتا، شیتل نے آگے بڑھ کر بات جاری کی۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے بھی گلے ہیں، تم مجھے بہت سی باتوں کا الزام دیتے ہو، لیکن میں نے آج تک جو بھی کیا تمہاری خیر خواہی کے لیے کیا، ہمیشہ کیا، آئندہ بھی کرتی رہوں گی۔ میرا طریقہ کار بھلے غلط ہو مگر میرا مقصد بھلا ہے۔ شنکر چند گھڑی شک کی نگاہ سے اس عورت کو دیکھتا رہ گیا۔ لہجے بھر کو دماغ میں اس رات کی یاد تازہ ہوئی جب فرش پر ارجن کا بے سدھ وجود پڑا تھا۔ اس عورت کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ بھی اسی نوعیت کے تھے۔ کیا فریب کا نیا جال بنا جانا تھا؟ کیا تاریخ کا وہ باب از سر نو دہرایا جانے والا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے تم آخری کھیل رچاؤ۔ شیتل کے لبوں پر مشفق مسکراہٹ ابھری۔ مگر یہ دل اب بھی کسی آفت کا احساس دلا رہا ہے۔ یہ ڈر مجھ سے منسلک ہوتا تو میں اسے قدموں تلے کچل دیتا، مگر اس خوف کا مرکز نور العین ہے، میں اس سے غفلت کیسے برتوں؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس دل کی کتنی مانی ہے تم نے؟ کب فائدہ ہوا تمہیں اس دل کی مان کر؟ دماغ سے سوچو شنکر۔ اس نے آواز سرگوشی نما کی۔ دل میں جلتی وسوات کی شمع ناتوائی سے پھڑپھڑائی۔ آج رات تم اور نوری، کل صبح تم اور نوری، تمام عمر کے لیے صرف تم اور صرف نوری۔ وہ گردن جھکائے آواز دھیمی کرتی گئی۔ ان لفظوں نے ان خوابوں کو پھر جگایا جو وہ نور العین سے منسوب کر چکا تھا۔ اس خواب میں صرف وہ تھا اور اس کی نوری۔ گرد و پیش میں پرستان سے مناظر چھائے ہوئے تھے، جہاں پھول تھے، ہریالی تھی، خنک مگر پرسکون ہوائیں تھیں، اور افق پار ڈھلتا ہوا سورج جس کی نرم گرم کرنیں اس کی روحوں کو سرشار کرتی تھیں۔ ان دونوں کے سرمست و شاداب وجود اس نئی شوخ رنگ دنیا کے ہر عجائب خانے کو دریافت کرنے کو بیتاب تھے۔ یہ تصور اس قدر قوی، اس قدر توانا ہوا کہ وسوات کے لشکر نے اسی وقت سفید جھنڈا بلند کیا۔ میں جانتی ہوں اس دن کے لیے تم نے بھی بہت انتظار کیا ہے۔ وہ پلکیں جھپکاتا خوابناک نظروں سے مقابل کو دیکھتا گیا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شیتل نے بے ساختہ آہ خارج کی اور واپس اپنی پشت صوفے سے ٹکائی۔ چہرے پر کام پورا ہو گیا والی مسکراہٹ تیر گئی۔ تو جاؤ اس خواب کی تعبیر لکھ آؤ۔ بے اختیار مسکراہٹ پر اختیار بحال کیا جا چکا تھا۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، خوابناک کتھئی آنکھوں میں مکر کا داغ لگ چکا تھا۔ اس دو منزلہ اور بوسیدہ گھر کا حال بھی مجاہد منزل سے مختلف نہ تھا۔ دلگداز نظارے اس گھر کا خاصا تھے۔ فریبی سی رونق، دغاباز خوشیاں اور عامیانہ پن کا ڈھونگ، ایک دوسرے سے نظریں ملائے بنا تقریب کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ جمال الدین کے ہاتھ میں استری شدہ سفید شیروانی تھی۔ پہلی سیڑھی پر قدم دھرتے ہی وہ پتھرا گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ کوئی یاور سے پہلی دفعہ تو ملنے نہیں جا رہا تھا، پھر اتنی خجالت و ہچکچاہٹ کیوں؟ دل وزنی ہوا۔ اس نے گردن جھٹکی گویا اس جھجک سے چھٹکارا چاہتا ہو، لیکن اٹھتے ہوئے ہر قدم کے سنگ یہ دل بھاری تر ہوتا گیا اور قدم سست، ہاتھ برف ہونے لگے اور پلکیں وزنی، بازو اس قدر کمزور کہ اس سے چند لمحے شیروانی کا معمولی وزن تک نہ سنبھل سکا۔ دفتن وہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ ایک عرصے بعد وہ یاور سے ہم کلام ہونے والا تھا۔ کیا وہ تلخی کا لبادہ اوڑھے رکھے گا یا گزشتہ بدسلوکی پر معافی طلب کرے گا؟
اور کیا معذرت کرنے سے تجدید تعلقات ممکن تھی؟ مستقبل سے انجان اور غموں کے مارے جمال الدین نے بالآخر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جاؤ۔ آواز نے اس کی نسوں سے سارا خون چوس لیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ انجان کے آج کی یہ مدبھیڑ نہ جانے کیسا پھل دینے والی تھی۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور جمال الدین کے بالوں کا آوا بگاڑتے اپنے راستے چل دیا۔ یاور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، خالی نظروں سے ان سڑکوں کا نظارہ تک رہا تھا جہاں سے اس کی دلہن کی ڈولی نکلنی تھی۔ جمال الدین کا دل سکڑتا چلا گیا، جیسے دو اینٹوں کے درمیان دب کر کچلا گیا ہو۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ یاور جیتا کہاں تھا، وہ تو بازی ہار گیا تھا۔ اپنی شادی کے دن بھی وہ ایسے سرمایہ کار سا نظارہ پیش کر رہا تھا جس نے اپنا سارا سرمایہ جوئے میں گنوا دیا ہو۔ استری کروائی ہے۔ جمال الدین نے کمرے میں بسی خنک خاموشی کو توڑا۔ یاور مڑا مگر نظریں ملانے سے گریزاں رہا۔ کسی زمانے میں وہ شخص اس کا جگری یار ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ دونوں ایک دوسرے سے آنکھیں تک ملانے کے روادار نہ تھے۔ یہ قدرت ایک دفعہ دل توڑنے کی ٹھان لے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ رکھ دو۔ اس نے کرسی کی طرف انگلی اٹھائی۔ جمال نظریں جھکائے کرسی کی اور چلا گیا۔ اس نے احتیاط سے شیروانی بچھائی اور تمام بل درست کیے۔ یاور اسے جانچتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا جمال الدین بنا کچھ کہے ہی چلا جائے گا؟ اگر آج وہ کچھ نہ بولا تو یاور چودھری قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ دونوں کے مابین دوریاں دائمی بن جائیں گی۔ جمال الدین نے بالآخر اسے دیکھا۔ نگاہیں ملیں۔ جمال الدین کے یوں دیکھنے سے یاور کے دل کو ڈھارس سی بندھی۔ قدرت کے سلبٹے میں پس کر وہ پہلے ہی اپنا بہت نقصان کر چکا تھا، مگر کم سے کم ایک دوست تو اس کا رہے گا۔ جمال الدین نے لب کھولے۔ یاور پر امیدی سے اسے تکتا گیا، لیکن اگلے لمحے جو الفاظ اس کمرے میں گونجے وہ سن کر یاور نے خواہش کی کہ کاش جمال الدین کچھ کہے بنا ہی رخصت ہو جاتا۔ میں نے تم سے جو ادھار لیا تھا وہ لوٹانے آیا ہوں۔ جمال الدین نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند نوٹ نکالے۔ مجھے میرا پہلا منافع مل گیا ہے، میں تمہارا مشکور رہوں گا۔ یاور کی جوت بجھ گئی تھی۔ وہ ناتمام حسرت سے جمال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بول اٹھے کہ یہ رقم وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو فاصلے متعین کیے جا چکے ہیں وہ تمام بے تکلفی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ دوستی کے خالص بندھن پر تلخیوں کی زنگ لگ چکی تھی۔ سن کر اچھا لگا۔ یاور نے ہاتھ بڑھایا۔ جمال نے خاموشی سے رقم اس کے ہاتھ میں دھر دی۔ وہ گردن کی پشت کھجاتے مڑ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یاور نے رقم جیب میں گھسیڑتے ہوئے اسے پکارا۔ اپنے کمرے میں۔ جمال نے ایک سانس خارج کی، دل پسیجا۔ اتنی کیا رقابت کہ دو بول نہ کہہ سکو؟ بالآخر اس نے دل کا غبار باہر نکالنے کی ٹھان لی۔ جمال الدین گھوما۔ یاور جمال الدین کے عین سامنے پہنچا۔ اس نے جمال الدین کی ہلکی بھوری آنکھوں میں وہی اپنائیت دیکھنا چاہی جو وہ بچپن سے دیکھنے کا عادی تھا، مگر وہاں پر اسے سنگ دل کھچاؤ کے سوا کچھ نہ دکھا۔ کچھ ٹوٹتے ہوئے تعلقات کو قبول کرنا کس قدر کٹھن ہوتا ہے نا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے جمال الدین کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کسی بات کا الزام تم مجھے ٹھہرا رہے ہو؟ جمال الدین کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ جمائے۔ جمال اب تک نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تمہارا یہی مسئلہ رہا ہے جمال الدین، تم سوچتے بہت ہو، باتیں دل میں رکھے کڑتے رہتے ہو۔ جو شکوہ ہے کر دو، کوسنا ہے کوس لو، ملامت کرنا ہے کر لو، خاموش تو نہ رہو یار۔ جمال نے اب گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ لبوں پر ایسی اذیت ناک مسکراہٹ ابھری جیسے رنج و غم کا پرانا اسیر ہو، اور اس اسیرے کا اس قدر عادی ہو چکا ہو کہ اب آزادی شاید ہی اس کے لیے اہمیت کی حامل ہو۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم زندگی کے ایک نئے سفر پر نکل رہے ہو، میں تو دعا کروں گا کہ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ آنکھوں میں اس جنگجو سا تاثر ابھرا جو طویل جنگ لڑنے کا بعد
اپنے زخموں سے چور وجود لیے تپتی ہوئی ریت پر ڈھہ گیا ہو۔ بس تمہیں دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں اپنی ناکامی شدت سے یاد آتی ہے۔ یاور نے اس کے کندھوں سے ہاتھ اٹھا لیے، 2 قدم پیچھے کھسک گیا۔ اپنی کمزوری یاد آتی ہے، اپنی خامی یاد آتی ہے۔ میں شاید تمہیں ہی الزام دے رہا تھا، لیکن یاور میں کمزور تھا، اس لیے اپنی محبت حاصل نہ کر سکا۔ غلطی میری تھی، تمہاری نہیں۔ جمال بھی خود بخود پیچھے ہوتا گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور گیلی سانس اندر کھینچی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے سامنے دنیا گول دائرے کی صورت گھوم رہی ہو۔ قصور تمہارا نہیں، قصور میرے ہیں۔ میں تمہاری طرح مضبوط نہیں اور شاید کبھی بن بھی نہ پاؤں۔ میرے اندر زیادہ دیر لڑنے کی ہمت نہیں۔ اس نے چند ثانیے گردن جھکائی۔ اسے لگا اب وہ یہ گردن اٹھا نہیں سکے گا۔ شاید محبت میں ہارا ہوا مرد کبھی گردن اٹھانے کے قابل نہیں بچتا۔ شاید محبتوں کا ماحصل ذات کا خون ہوتا ہے۔ میں نے تم سے بہت کچھ کہا، جو کہا غلط کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم معذرت سننا چاہو گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب کوئی معافی، کوئی وعدہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو جو میں نے تم سے کہا تھا۔ بالآخر وہ مڑ گیا۔ مڑتے ہی آنکھ سے آنسو ٹوٹ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنسو پوچھا نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یاور جان جائے کہ وہ رو رہا تھا۔ یاور کسی رنجش کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ شادی میں نہیں آؤ گے؟ نہیں، اس نے صاف کہا۔ وعدہ کیا تھا، وہ لوگ اپنی زندگیوں میں مجھے کبھی نہیں پائیں گے۔ کمزور سہی مگر وعدے نبھانا جانتا ہوں۔ ایک پختگی کے ساتھ کہتا ہوا وہ نکل گیا۔ یاور نے گردن کا رخ شیروانی کی طرف کیا۔ یہ کیسا دن تھا، جس دن کے لیے کتنے رنگ برنگے خواب اس نے آنکھوں میں ایک عمر سے سجا رکھے تھے۔ اس دن کتنے روگ اس کے دل پر لگ چکے تھے۔ ہر طرف خسارہ ہی خسارہ تھا۔ کیا یہ زندگی یاور چودھری پر مہربان ہونا سرے سے بھول گئی تھی؟ تو 2 دوستوں کے ایک غمزدہ موڑ پر جدا ہونے پہ ہم ختم کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ کیا ہوگا آگے؟ یاور کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ اور جمال اس شادی میں شرکت کرے گا یا نہیں؟ خیر، شادی میں شرکت کرنا تو اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ شادی ہی ہوتی نہیں دکھ رہی۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یاور اور جمال میں پہلے والی دوستی دوبارہ سے ہو جائے گی یا رنجشیں باقی رہیں گی؟ اور جہاں تک رہا نوری کا سوال، تو نوری تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی زندگی تباہ کرے گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پورے خاندان کی تباہی کا باعث بھی بن جائے گی۔ آلدو مجھے نوری سے ہمدردی ہے، اس کے ساتھ جو ہوا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے جو وہ اسٹیپ لینے جا رہی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ ادھر شیتل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیوں شنکر کی شادی نوری سے کروانا چاہتی ہے؟ مجھے تو یہ معاملہ بھی بہت پراسرار سا لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ نوری کی خوبصورتی کو کیش کروانا چاہتی ہے۔ اب شنکر یہ سب ہونے دے گا یا نہیں، اور کیسے روکے گا شیتل کو، کیونکہ آج تک تو وہ شیتل کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ سب پتہ چلے گا آگے کی ایپیسوڈز میں۔ اور اب تک تو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اسے پڑھنے میں بھی مزہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ سے پرومس کیا ہے اس لیے پہلے نہیں پڑھتی، آپ کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہوں، اس لیے آگے کیا ہوگا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو یہ پتہ چلانے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔